अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, डॉलर और पेट्रोल दोनों ही में ट्रिपल सेंचुरी की दौड़ लगी और लगता यही है कि अनकरीब दोनों ही बआसानी ये हद अबूर कर लेंगे। क्या अफसोस का मकाम है नाज़रीन कि ये मुल्क जो कि मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल है, हम यहाँ पर बाल बाल कर्ज में डूबे हैं। ये मुल्क जहाँ के लोग होनहार हैं, मेहनती हैं, हमारे पास अच्छी फ़ौज है, हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं और हों किसी और मुल्क में तो वो उस मुल्क की ताकत हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने सर पर कर्ज लेकर पैदा होता है। आज के पाकिस्तान की बात करें तो आज के पाकिस्तान पर जो अपने ही दोस्त हैं वो एतमाद करने को तैयार नहीं, वो मदद के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं दिखाई देते। दुनिया की बात करें वो हमें चोरों की निगाह से देखती है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी, यहाँ पर सब कुछ मौजूद होने के बावजूद गुर्बत और महंगाई जैसे चैलेंजेस आखिर क्यों हमें फेस करने पड़ते हैं। बात करें कुछ सियासत की तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यही मामला है। हर दूसरे दिन एक नया पेंडोरास बॉक्स हम देखते हैं कि खुल जाता है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो कि दुनिया के बहुत से महज़्ज़ब ममालिक में आपको सुनने को भी नहीं मिलता, क्योंकि इस बात के अंदर कोई दो आरा नहीं होती कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये बात जब इलेक्शन का वक्त करीब आने वाला होता है तो तकरीबन एक साल पहले से ही इसकी स्पेकुलेशन का आगाज हो जाता है। आखिर क्यों ये जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ बुनियादी असूल हैं, पाकिस्तान में आज तक इतने बरस बीत जाने के बाद भी हम इन्हें ही तय नहीं कर पाए। आज जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, पहले तो हम उन्हें माहिर मईशत कहा करते थे, लेकिन वो एक सियासतदान है, उनका एक बहुत अच्छा सब्सटैंशियल वोट बैंक है, साबिक वफाकी वजीर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं मईशत की और सियासत की, दोनों पर ही बहुत गहरी निगाह, बहुत से अहम लोगों को उन्होंने कम से कम जो पिछली हुकूमत गुजरी है उसमें नाराज भी किए रखा, उसकी वजह भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया यशमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिफ्ता, सबसे पहले तो बहुत से लोगों को इस वक्त एक कंफ्यूजन है कि आपका इस वक्त, अगर हम मुल्क की सियासत के हवाले से बात करें, क्या स्टेटस है? आर यू पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ पार्टी? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और साथ ही साथ ये भी कि आपका मुस्तकबिल का क्या प्लान है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स? यशमीन, क्योंकि आप मेरी बहन है तो इसलिए आप यू आर कंसर्न अबाउट माय फ्यूचर, बट माय फ्यूचर इज नॉट रेलेवेंट। मतलब ये कि मेरे मुस्तकबिल में मैं क्या करूँ वो रेलेवेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैंने आपसे कहा था, जो पहले भी मैं कह चुका था, कि मुस्लिम लीग, आपको जानती है कि मैंने सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर दी मुस्लिम लीग की। और मैंने ये भी पार्टी ओहदा छोड़ना एक और बात है, पार्टी से ही बिल्कुल डिसोसिएट होना एक और बात है। आर यू स्टिल पार्ट ऑफ द पार्टी? इन द सेंस कि आई एम अ पार्टी सपोर्टर ऑफ कोर्स। अगर मतलब मैंने ये गुजारिश की है कि मैं खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अगर मेरे पास मेरे हल्के से कोई मुस्लिम लीग का शख्स खड़ा होगा तो probably will vote for them, in fact will vote for them or her। लेकिन मैं एक्टिव, बिल्कुल पार्टी में एक्टिव नहीं हूँ और कोई सियासत में एक्टिव नहीं हूँ। मैंने जब से मैं ये ओहदा हटाया गया था, उसके बाद से हमने एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान की मुहिम शुरू करी है, जिसमें शायद अब्बासी साहब भी मेरे साथ थे, हैं मुस्तफा नवाज खोकर भी हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लीडरान बशमूल सियासतदानों ने पाकिस्तान को फेल किया है, पाकिस्तान की 90% आवाम को अदर कर दिया है, यानी कि हकारत की तरफ देखा है और हकीर की तरह ट्रीट किया है। और इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं किए गए और अब उस पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पार्टी सपोर्टर अभी भी हैं, तो अगर आप पार्टी सपोर्टर हैं तो ये सारा कुछ जिन लोगों ने हकीर ट्रीट किया, हकारत से देखा, वो पार्टी अभी भी उसी निज़ाम का हिस्सा है, फिर आप उस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑन द कॉन्ट्ररी ये बातें भी कर रहे हैं। इस तरह सोचें कि जो इस वक्त जुमला पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में हैं, पीटीआई, पीपीपी, पीएमएलएन, एमक्यूएम, जेयूआई वगैरह वगैरह, इनमें मैं मुस्लिम लीग को लेस से प्रेफर करता हूँ अभी तक। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहने के, ये तो बात दुरुस्त है कि मैं इनमें प्रेफर करता हूँ मुस्लिम लीग को, लेकिन साथ साथ ये कहना भी जरूरी है कि ये जो सियासी निज़ाम है, ये जो हुक्मरानी का हमारा निज़ाम है 20-30 साल का, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ, शायद अब्बासी तो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बहुत कलीदी हिस्सा रह चुके हैं, इस निज़ाम ने पाकिस्तान को वो कुछ नहीं दिया जिसलिए ये मुल्क तामीर किया गया था या मुल्क बनाया गया था। हमने हमारे पाकिस्तानी शहरियों को फेल किया है, हमने उनके साथ ज्यादती करी है और अब तक उनको कौमी धारे में लाना हमारे लिए ज़रूरी है। और हम अपने मुल्क के जिस मकासद की वजह से हज़रत कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, उस पर हम पूरा नहीं उतरे और हमको बेहतर करना चाहिए।
بہتر کرنا چاہیے. اچھا بیفور آئی موو آن, آپ نے ٹھیک کہا, میں تو پرسنل تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارے ویورز کے لیے آپ سے ایک دو چیزیں پوچھ رہی ہوں. ری امیجننگ پاکستان ایک اچھا کانسیپٹ ہے. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ری امیجن کرنا ہے, ری شیپ کرنا ہے, ری بلڈ کرنا ہے. اس طرح کے جو انقلابی خیالات ہیں وہ اقتدار سے باہر آتے ہی کیوں آتے ہیں؟ اقتدار کے اندر ہوتے ہوئے کیوں پاکستان کو ری امیجن کرنے کا کوئی پروسیس ہمیں دکھائی نہیں دیتا, کوئی تگ و دو ہمیں دکھائی نہیں دیتی کسی کے اینڈ پہ بھی؟ میں خالی آپ کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہی. آئی تھنک یہ بڑا فیئر پوائنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ وزارت کا بھی کچھ بوجھ ہوتا ہے, آپ ہر چیز کو نہیں کر سکتے. اور یہ جو ری امیجننگ پاکستان ہے بیسکلی اٹس اے ریفارم پاکستان, کہ پاکستان کو ریفارم کرنا ہے, پاکستان کو ریفارم کرنا ہے ان دا سینس کہ دیکھیں مثال کے طور پر اب, اور یہ چیزیں تو میں کہتا رہا ہوں جب حکومت میں بھی تھا, کہ پی آئی اے جو ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے سال. ہم 100 ارب روپے میں کتنے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلس پاکستان کے جگہوں شہروں میں بنا سکتے تھے, کتنی لمز یونیورسٹیاں بنا سکتے تھے, ہم نے کیوں نہیں بنائی؟ پی آئی اے کے اندر نقصان کر رہے ہیں. وہ جو 10,000 ہمارے بھائی بہن کام کرتے ہیں ان کی نوکری بالکل رکھیں, آپ ان کو آپ پرائیویٹائز بھی کریں تو کہیں کہ بھائی ان کی نوکری رہے گی, یا آپ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں یا جو بھی کریں. ہم خدا نہ خواستہ کسی کی نوکری کے پیچھے نہیں پڑے, یا اسٹیل مل ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا. ہر آئے دن آپ بجلی مہنگی کرتی ہیں اس ملک کے اندر, اور ہم کو پتا ہے کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر کتنا مسئلہ ہوتا ہے, کتنی چوریاں ہوتی ہیں, کتنے انفیشنز ہوتی ہیں. پاکستان میں لائن لاسز کتنے ہیں, اس کو کوئی حکومت قابو نہیں کر سکی. تو اس کو ہم چیزوں کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ بات یہ سوال تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جب آئے آپ خاصے پرو پرائیویٹائزیشن تھے. کوئی کیا آپ نے عمل شروع کرنے کی کوشش کی؟ ریزسٹنس آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے, کس سطح سے آتی ہے کہ یہ کام آگے نہیں بڑھ پاتا؟ اب تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح کی یہ نگران سیٹ اپس ہیں, ٹیکنوکریٹک قسم کے لوگ آتے ہیں ان سیٹ اپس کے اندر, یہ تو اب شاید یہی کر سکتے ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹس کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے. ریزسٹنس 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ریزسٹنس تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیب جیسے ادارے ہیں, آپ جانتی ہیں کہ میں بھی جیل میں گیا ہوں, شاید عبادی صاحب بھی جیل میں گئے ہیں. کس لیے جیل میں گئے ہیں؟ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل بنایا, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حرام ہے اگر کسی سے ایک پیسے کا ہم نے خدا نہ خواستہ کچھ وہ کرا ہو. ٹھیک ہے, یہ سب جانتے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے بھی ہمارے دوست جانتے ہیں. ٹھیک, مگر پھر بھی آپ نے مجھے جیل میں ڈالا, آپ نے شاہد عباسی کو جیل میں ڈالا, اور ہم دونوں کے ساتھ ایک پروفیشنل عمران الحق کو بھی ڈالا, جس کے اس زمانے میں بھی اسد عمر کہتا تھا کہ یار عمران الحق تو ایسا نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو بھی ڈال دیا. تو آج مجھے بتائیں کہ کون بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی چیز پہ سائن کرے گا؟ اس کے بیچارے کو زندگی بھر کیسز ہوں گے, جو اگر مطلب آپ کیوں مطلب عزت خراب کرے گا, جیل میں جائے گا, بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں. آسان ہوتا ہے 2 سال حسن فواد جیل میں رہے, 2 سال احد چیمہ صاحب جیل میں رہے, یہ آسان چیزیں تھیں. سو مطلب ایک تو نیب کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کوئی چیز شروع ہوئی نہ ہوئی, آپ نے چوری کے الزام لگا دیے کہ اس فلاں چور ہے, فلاں چور ہے. پاکستان میں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ فلاں چور ہے, کسی کو یہ نہیں پتا کہ چوری کیا ہوئی ہے یا کس نے چوری کری ہے, لیکن آپ چور کہہ دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ جیسے پرائیویٹائزیشن ہے تو 462 دن کا قانون آپ کا یہ ہے کہ کم از کم اگر ہر چیز کلاک ورک کی طرح چلے تو 462 دن سے پہلے پرائیویٹائز نہیں ہو سکتا. تو اس قانون کو چینج کریں. اس کے بعد پھر سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اگر آپ پی آئی اے پرائیویٹائز کرنے جائیں گے تو ایویشن وزارت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, ایویشن وزارت وزیر خلاف کھڑے ہو جائیں گے, پی آئی اے کے افسران اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے لیفٹسٹ سوشلسٹ ٹائپ کے ہمارے جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ گالی گلوچ کر دیں گے, الزامات کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ٹھیک ہے, مطلب جو پی آئی اے کے افسران ہیں ان کی بات تو ضرور سننی چاہیے, اور ان کا جو حق ہے اور ان کا جو حق دلانا چاہیے. ایک آدمی جو 30 سال سے پی آئی اے میں نوکری کر رہا ہے اور 55 سال کی عمر ہے, اس کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہیے, اس کو کہاں نوکری ملے گی؟ سو مطلب آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ دا تھنگ از کہ وہ منسٹری کا بھی اپنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں پریشرز کہاں سے آتے ہیں, آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا. آپ نے جیل کی بات کی, آپ نے اپنے جیل میں رہنے کی بات کی. عباسی صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے, ان کے جیل میں رہنے کی بات کی. اس وقت بھی کوئی جیل میں ہے, ٹریٹمنٹ شاید آج ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کی کلاس کچھ بہتر کر دی گئی ہے, کچھ بیسک سہولیات انہیں فراہم کر دی گئی ہیں, لیکن کچھ عرصہ انہیں بالکل بنیادی سہولیات کے بغیر رکھا گیا. وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سلسلے کو بھی کہیں روکنے کی ضرورت ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا, ایک پروفیشنل کو جیل میں ڈالا گیا, تو کون ڈالتا ہے جیلوں میں؟ تھوڑا آج اس کی بھی وضاحت ہو جائے. دیکھیے, عباسی صاحب نے یہ شاید بتایا اور آپ کو نہیں بتایا کہ میں اور عباسی صاحب پہلے دونوں نیب میں تھے, تو ہم دونوں سالٹری کنفائنمنٹ میں, ہم لوگوں کو سیلوں میں نہیں الگ جگہوں پہ بند کیا, اور میں اور عباسی صاحب ایک بیلکنی کے ارد گرد سامنے تھے, لیکن ہم دونوں کو آپس میں بات نہیں کرنے دیتے. اس کے بعد جب ادیالہ گئے تو مجھے بی کلاس میں ٹھہرایا تھا. عباسی صاحب کو انہوں نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. 1 گھنٹہ پہلے بی کلاس میں رکھا, پھر ان کا کوئی بیان ان کو پسند نہیں آیا تو ان کو سزائے موت کی چکی میں ڈالا, اور 17 دن تک جیل کا کھانا دیا تھا. اور مطلب جیل کا کھانا جو ہے وہ خیر کیا بتاؤں,
اور مجھے بھی وہ کھانے کی اجازت پہلے کورٹ سے نہیں ملی تھی، پھر کورٹ سے ملی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ فیسلٹیز کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی اے سی یا کوئی ٹی وی یا کوئی فون ایسی کوئی چیزیں تو نہیں تھیں، اور اگر آپ دسمبر میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. But two wrongs don't make a right, do they? نہیں absolutely not, no absolutely not, but the thing is کہ مطلب ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کہیں تو آ کے روکیے نا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں گزارش یہ کرتا ہوں، یہ جو جیل میں کلاس سسٹم ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل کیونکہ امیر آدمی ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے اور باہر سے ڈگریاں لے کے آیا ہے اور اس کا باپ سیٹ تھا، اس لیے مفتاح کو اچھی جیل دی جائے. ایک تو یہ کہ غلط بات پہ مفتاح کو جیل نہیں بھجوانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے جیل بھجوا لو. اور کیونکہ وہ اسرار جو تھا وہ مفتاح کے ساتھ جو ایک اور آدمی جیل میں تھا، وہ بیچارہ پشتون ٹرائبل ایریا سے تھا، غریب تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس کو جو ہے وہ آپ غلط جگہ پہ جیل دیں تو وہ بھی جاتی ہے. اب یہ اس سے ہم کو لارجر یہ سوچنا چاہیے کہ وائی از اٹ کہ عمران خان صاحب کو آپ دیں، بالکل پرولیج دیں، آپ ان کو گھر کا کھانا دیں، جو بھی دیں، میں کسی بھی منع نہیں کرتا، لیکن وائی از اٹ کہ عمران خان صاحب کو یہ اچھا کھانا ملنے کی امید ہے. وائی ناٹ جو ادھر غریب لوگ آئے ہوئے ہیں اٹک جیل کے اندر، ان کو بھی تھوڑی سی تو بنیادی سہولت دے دینا. اگر ان کو باتھ روم کی فیسلٹی اگر گندی ہے اور گندی ہوتی ہے تو پھر سب کو گندی اچھی فیسلٹی دے دیں. مطلب یہ ویسے یہ ابھی عمران خان صاحب والے معاملے کی وجہ سے ہی وہاں پہ میجسٹریٹ نے وزٹ کیا ہے اس جیل میں، اور کسی بھی عام قیدی نے وہاں پہ کسی بھی سہولت کی کمی ہونے کی کوئی شکایت نہیں کی ہے. تو شاید نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی ہے. اور اس کی وجہ بھی دیکھیں، میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو رپورٹ ہو رہا ہے نہیں کی ہے. جو قیدی وہاں پہ بیٹھ کے جو جیل کی شکایت کرتا ہے، دیکھیں اگین مفتاح اسماعیل واز اے پولیٹیشین، نون پولیٹیشین، ریلیٹیولی پاورفل مین. میں تو شکایت کر سکتا تھا، شاید عباسی تو بالکل کر سکتے تھے، عمران خان صاحب بھی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگین وہ جو غریب لوگ جیل میں ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے شکایت، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اور باقی سب کو بھی جو ہے وہ اچھی سہولت دینی چاہیے. اور خان صاحب نے تو آپ یہ جانتے ہیں نا، خان صاحب کی بات ایک دم درست تھی. خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ سب کا یکساں وہ ہونا چاہیے. وہ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. آپ نے رانا ثناء کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ دیکھی ہے کہ کیا ہوئی تھی، اور اس بیچارے نے تو کبھی 1 گرام ہیروئن کا کام نہیں کیا تھا، اس کے اوپر 15 کلو گرام ہیروئن نکلی تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ باقی لوگوں کی بھی کیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات درست ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، آپ نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے. تو جو بھی اب یہ کورٹ فیصلہ کرے گی، میرے خیال سے ان کی بیل ویل کی کچھ ڈیٹس آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ریلیف مل جائے گا؟ وہ تو پہلے بھی بڑے سارے ریلیف ان کو ملتے رہے ہیں، یہ تو شکایت ہے باقی سیاسی جماعتوں کی زبان پر. دیکھیں کورٹ سے ریلیف مانگنا جو ہے وہ عمران خان کا حق ہے، اس میں کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. عمران خان should be able to go and ask the court کہ بھئی یہ مجھے حق ہے، مجھے آپ ریلیف دیں. پھر کورٹ جو بھی فیصلہ کرے اس میں کوئی حق نہیں. لیکن میری استدعا یہ ہے کہ جو ہمارے دوست عمران خان کے اوپر یا رانا ثناء کے اوپر یا مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی کے اوپر فوکس ہوتے ہیں، ان کو صرف ان پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سارے لوگ جو ہے نا بڑی پریویلیج لائف لے رہی ہے. رانا ثناء نے، میں نے، شاہد بھائی نے، عمران خان، سب بڑی پریویلیج لائف نہیں ہے، لیکن ان سب کو بھی غریب لوگوں کے لیے بھی باتھ روم صاف ہونے چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور سب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بات ایک دم درست تھی کہ سب کو یکساں سلوک ہونا چاہیے. لیکن یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریف کامنٹ کر لیں، کیونکہ بریک سے واپس آ کے میں کچھ معیشت سے جڑے سوالات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. کہ 1.5 سال تقریباً 16 مہینے پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ رہی اس ملک کے اندر. آنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ 16 مہینے انہوں نے بھی عوام کا کوئی کام نہیں کیا؟ وہ بھی سارا ٹائم صرف اپوزیشن کو پچھاڑنے میں مصروف دکھائی دیے کہ کس طریقے سے کس کو پکڑنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، پکڑا جانا چاہیے. گھنٹوں گھنٹوں طویل پریس کانفرنسز ہم نے سنی وفاقی وزراء کی، ساری ڈائریکٹڈ ہوتی تھی اپوزیشن کی طرف، ملک کی بہتری کی طرف کوئی بات نہیں کرتا تھا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے کچھ بہت ضروری فیصلے بھی لیے جس سے ملک کی بہتری بھی آئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کچھ بہت غلطیاں بھی کی ہیں، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ بریک لے لیں گے تو ہم اس کی تفصیل میں بھی جا سکتا ہوں میں کہ کیا غلطیاں کی ہیں اور کیا اچھائی کی ہے. کوئی بھی انسان فرشتہ تو نہیں ہوتا، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. لیکن یہ جو اگین جسٹ ٹو ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہے، ایک جو 5-10% لوگ میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو انگریزی بھی بولتے ہیں اور اچھی اسکولوں میں سے پڑھے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے ڈریس کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ پیپل لائک اس کہتے ہیں،
उनको अगर खुदा न खास्ता कोई जेल में बंद कर देता है या कुछ हो जाता है तो बड़ी, या कुछ उनके साथ ज्यादती होती है तो बड़ी बातें होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी जो जेल में जा रहा है या जिसके साथ जो भी परेशानी हो रही है ना, उसके खिलाफ गरीब उसके आदमी ऊपर के साथ तो सर बहुत कुछ हो रहा है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके गरीब आदमी का क्या हाल है इस मुल्क में तफसील से आपसे बात करूंगी। गलतियां क्या थी, अच्छे फैसले क्या थे, इन पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता, आपने कहा कि क्या खराबी है, मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ, ज़रा थोड़ा एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पीडीएम लेड गवर्नमेंट आई, पीएमएलएन बीइंग इन द लीड, कुछ मशहूर 3-4 दावे थे जो बहुत मशहूर हुए कि जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम चीनी 50 रुपये किलो करके दिखाएंगे, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बिजली की यूनिट 20 रुपये जो है वो फी यूनिट हो जाएगी, इसहाक डार साहब कहते हैं डॉलर को 200 पर लाकर दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वो हम सबके सामने है। बिजली चीनी जो है वो 150 भी नहीं मिल रही है, बिजली का यूनिट 50 रुपये से ऊपर जाने की तैयारी किए बैठा है, डॉलर तो हाथ ही नहीं आ रहा, काबू ही नहीं आके दे रहा। तो क्या हुआ, व्हाट वेंट सो रॉन्ग के सब कुछ हाथ से निकल गया? जी देखिए, एक तो जब हम आए तो बहुत ज्यादा इमरान खान साहब ने सब्सिडी दे रखी थी पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, जिससे कि 100 अरब रुपया 110 अरब रुपया इस महीने की सब्सिडी थी, जो वफाकी हुकूमत चलाने से भी 3 गुना ज्यादा खर्चा था, और वो सस्टेनेबल नहीं था। IMF बहुत नाराज था और हमको पेट्रोल बढ़ाना पड़ा। उसमें मुझे 2 महीने स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि डार साहब जिद थे कि पेट्रोल ना बढ़ाया जाए, उनको ये मेरी नौकरी चाहिए थी। तो वो रोज टीवी पे आके बयान ये करते थे, और सबसे ज्यादा जो क्रिटिक हमारी होती थी हुकूमत की, वो डार साहब करते थे कि पेट्रोल महंगा ना करो, डॉलर महंगा ना करो। और एक 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 वो बड़ा एक वो था। तो यानी वो आप जब वजारत में थे वो तब भी इंटरफेयर करते थे? जी जी, वो तो रोज, मतलब ये कि मतलब आप रुपया पेट्रोल बढ़ाने के लिए पता नहीं कितनी मरतबा लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती थी। और ये कि मतलब अगर ब्रेंट की प्राइस उस वक्त 105-110 डॉलर थी, मगर शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट दें कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टेक जो है वो उस पर लगाया। और देखें, ना सिर्फ मुझे उन्होंने इजाजत दी कि IMF से डील करो, लेकिन जब डार साहब नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद जाके पेरिस, वो बहुत बड़ी बात होती है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, ये फाइनेंस मिनिस्टर होता इसलिए। और प्राइम मिनिस्टर जाके MD से बात करे, 3 मरतबा मुलाकात करे, 4 मरतबा फोन पे बात करे, दूसरे मुल्कों के वज़राए खारजा से बात करे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि शहबाज शरीफ अगर वो फेल हो जाते तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो आता। लेकिन तो ये शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब का, डार साहब का नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डार साहब का जो मॉडल था मईशत का, जब वो खुद आ गए पावर के अंदर, कहाँ पे फ्लॉ था उसके अंदर? मैं फिर वही सवाल पूछती हूँ कि हमें हर चीज सिर्फ हाथ से फिसलती हुई दिखाई दी टू एन एक्सटेंट कि IMF को वापस लाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा। देखिए, एक मरतबा डॉलर 240 पे गया, उसके बाद 213 पे आया। जब 213 पे आया तो मेरी बहन मरियम ने ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ मीटिंग से उठ के चले गए, एंड आई डोंट सपोर्ट इंक्रीजिंग द पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑल। उसके बाद से डॉलर वापस चढ़ना शुरू हो गया और 240 तक गया। लेकिन 240 पे हमको लग रहा था कि टेक्निकल लिमिट है, क्योंकि 239 238 तक रुक के ऊपर जा नहीं रहा था। तो हमको लग रहा था नीचे आया 220। फिर डार साहब ने उसको 229 पे रोक लिया। उसके बाद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कम हुआ और पाकिस्तान का रेमिटेंस कम हुआ। 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का हमने रेमिटेंस खो दिया और इतना एक्सपोर्ट कम कर दिया। अब आपने 230 पे आर्टिफिशियली डॉलर को रोका रखा है, इधर इंपोर्ट एकदम रोक दी। तो इंपोर्ट मैंने भी स्लो करी हुई थी और बिल्कुल, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से रोकी हुई थी। नॉट के कोटे से आप बांट दिए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% बढ़ गई, आपकी एक्सपोर्ट पीछे चले गई, आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सके, आपका रेमिटेंस कम हो गया। तो वो एक बड़ी गलती थी। फिर फरवरी के अंदर फिगर कंबाइन तो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर तक मेरा ख्याल है जाता है जो एक्सपोर्ट, जब वो फरवरी में। और ये पहली मरतबा नहीं है। देखिए 2013 से 2018 में भी जब डार साहब ने 2017 में जब डार साहब ने डॉलर 105 का रखा हुआ था, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एज अ रेशियो ऑफ GDP, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो थी, वो 13% से गिर के 8.5% है। तो फिर मैंने उस वक्त भी जब डिवैल्यू किया तो डार साहब टीवी पे गया, बोला कि इनको मईशत की समझ नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने पूछ के की थी, नवाज शरीफ वगैरह साहब को बता के की थी, और जाहिर है कि मतलब थोड़ी सी तो मईशत की समझ है, PhD करी हुई है। बहरहाल नहीं केस। तो एक तो आई थिंक ये गलती थी। मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात है कि देखें, जब हमारी हुकूमत आई तो फॉरेन रिलेशंस भी बहुत खराब थे। चीन से बड़ा बुरा रिलेशन हो गया था बिकॉज ऑफ CPEC, वो शहबाज शरीफ ने बहाल किया। आई थिंक बिलावल भुट्टो ने जो फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, जिसमें अमेरिका वगैरह से यहाँ पे, क्योंकि बड़े ताने कस रहे थे अमेरिका के खिलाफ, खान साहब अंदर खाने वो लगी हुई थी, वो क्या बोलते हैं, इनकी लॉबिंग चल रही थी, $40-50 हज़ार जिस पे खर्च कर रहे थे महाना।
لیکن ساتھ ساتھ وہ جو باتیں کر رہے تھے تو یہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ EU اور امریکہ کے اندر اچھا کام کیا. آئی تھنک ان گلف نہیں، لیکن کنٹری یہ جو سے بات بھی ابھی اچھی آپ کر دوستی رہے ہیں کی نا، ہے. یہ فائنینشیل سائٹ کے اوپر بھی بلاول بھٹو صاحب کی بھرپور کوشش، شہباز شریف صاحب کی اپنی بھرپور کوشش، لیکن ڈار صاحب کا جو رویہ تھا بہت سے لوگ اس کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ شاید آئی ڈونٹ نو کوئی انا کا مسئلہ تھا، وہ آڑے آ رہی تھی. جس طرح کی سٹیٹمنٹس یہاں سے وہ دیتے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے بغیر سروائیو کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ انٹاگنائز کیا اس طرح کی باتوں نے بھی جو انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز بھی ہیں اور کمیونٹی بھی ہے اس کو؟ یشفین آپ کا سوال بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ پھر سے پوچھ لیں. جی میں سوال یہ کر رہی ہوں بالکل آواز. کہ میں سوال یہ کر رہی ہوں، میں دہرا دیتی ہوں اپنا سوال، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈار صاحب کا جو رویہ تھا، جو بات کرنے کا انداز تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایگو، کوئی انا بھی آڑے آ گئی تھی ڈار صاحب کی، اور وہ بیانات جو ہیں دے ور ناٹ ریسیوڈ ویری نائسلی، جو انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر بھی اور کمیونٹی کے اندر بھی؟ دیکھیے ایک چیز اگر جب ہم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرسنلائز ٹو مچ، بٹ اگر ایک چیز اگر ہم اکنامکس سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم ایک دم اس لیول پہ آ گئے ہوں کہ جب ہمارے پاس بالکل پیسے نہ ہوں کمپیئر ٹو جو ہماری لائبلٹیز ہوں، اگر ہم کو $20 بلین دنیا کو واپس کرنے اور آپ کے پاس $4-8 بلین رہ گئے ہوں، تو IMF کے علاوہ اس ویسٹرن مانیٹری آرکیٹیکچر جو ہے، برٹن ووڈز آرکیٹیکچر جس کو کہتے ہیں، یا واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں، اس میں IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو IMF کے پاس جانا ضروری تھا، اور یہ کہنا کہ کوئی اور پلان ہے، یہ ایک دم خام خیالی ہے. کوئی اور پلان ہو نہیں سکتا. تو نہیں، تو IMF کے علاوہ تو کوئی آپ کہہ رہے ہیں IMF کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. ڈار صاحب مسلسل شروع میں یہ کہتے رہے، میں انہوں نے خود انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس پلان B ہے، میں اس کو جو ہے وہ انفولڈ کروں گا جب when the time is right. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان B نہیں تھا، وہ بس ویسے ہی کہنے کی باتیں تھی خالی. دیکھیے یشوین، یہ سب کہنے کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی دنیا میں بچہ نہیں ہوتا ہے. جب پہلی مرتبہ موڈی نے ڈار صاحب کے آتے ہی جب انہوں نے ایک دم روک دی تھی ڈالرز کو، اور یہاں پہ ڈالر تھوڑا سا بلیڈ ہو رہا تھا، ریمیٹنس وغیرہ کم ہوئی، تو موڈی نے ہم کو ڈاؤن گریڈ کیا. جب موڈی نے ڈاؤن گریڈ کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ I will give them a befitting reply. وہ اس طرح کہ کہنا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو آپ ڈاکٹر کو بولتے ہیں بھائی میرے بلڈ پریشر کی کیوں بات کرو، تمہارا بلڈ پریشر بھی ہائی. یہ مطلب پاگل پر ہے. مطلب مودی نے جو کہہ رہا تھا وہ دنیا کے ایک فریم ورک ہوتا ہے، اس حساب سے انہوں نے کہہ دیا. اب مطلب کہ آپ کو اپنی چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے، نہ کہ آپ کو دوسروں کو جا کے الزام کرنے چاہیے. اچھا، what was your initial reaction، یا آپ نے کیا محسوس کیا کہ جب مفتاح اسماعیل کہتا تھا کہ بجلی کو مہنگا کریں، مفتاح اسماعیل کہتا تھا پیٹرول کو مہنگا کریں، مفتاح اسماعیل کہتا تھا ٹیکس میں ریفارم کریں، مفتاح اسماعیل کہتا تھا اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں کچھ کریں، تب تو کوئی کچھ نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انہیں کچھ نہیں پتا، یہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. مگر IMF نے ہر وہ بات آلموسٹ کہہ دی جو آپ کہتے تھے کہ ہونی چاہیے، اور ہم نے وہ بھی بیچ میں اتنا سارا وقت گوا کر وہ سارا کچھ کیا جو مفتاح اسماعیل کہتا تھا. تو کیا مطلب واٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن جب آپ نے جو یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز پڑھی؟ مجھے تو ہمیشہ سے پتا تھی کہ یہی ہونے کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. سارے بزنس مینوں کو پتا تھی. جب پاکستان کا بانڈ جو تھا وہ 50 پیسے پہ ہو گیا تھا، 24 کا بانڈ، 6 مہینے بعد جو 8 مہینے بعد پیسے ڈیو تھے وہ لوگ 50 سینٹس آن دا ڈالر بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو اوبیسلی ڈیفالٹ رسک آپ نے اتنا بڑھا دیا کہ اس کے اوپر روپے کے اوپر اور پریشر آ گیا. آپ نے ڈیفالٹ رسک اتنا بڑھا دیا کہ انویسٹمنٹ کم ہو گئی، ایکسپورٹس کم ہو گئے، ہمارے ایکسپورٹس آرڈر کم ہو گئے. یہ سب بیوقوفیوں کی بات تھی. لیکن اس میں دیکھیں نا نقصان کتنا ہوا ہے. اگر 15% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ کہیں نہ کہیں انمپلائمنٹ بھی بڑھی ہے. بالکل بڑھی ہے. اگر اور اس کے بعد اگر آپ نے جو جس طرح بلینکٹ بین لگایا ہے تو اس سے انفلیشن بڑھ گیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر فوڈ انفلیشن 40% ہو گیا ہے، پتہ نہیں 35%. 50 ہائی 40s میں ہے فوڈ انفلیشن، آلموسٹ ٹچنگ 50. تو مطلب اگین لیکن جو سب سے زیادہ پستا ہے وہ تو غریب پستا ہے. بالکل. اور وہ میں آپ کو سچ پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ لاسٹ فرائیڈے کو میرے گھر پہ لاسٹ فرائیڈے کو میرے گھر پہ سے کھانا تھا. میری بڑی بہنیں آئی ہوئی تھی چاروں، and they're all mashallah in the late 60s and early 70s. And for half an hour جو conversation was کہ گیس کا بل کتنا آ گیا، بجلی کا بل کتنا آ گیا. and they're well placed women. مطلب یہ لیکن مطلب سیریسلی مطلب اس وقت جو ہے وہ
غریب تو ختم ہو گیا ہے, مڈل کلاس کو بھی جھٹکا پڑا ہے, اور اسی لیے ہم انفلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اب مڈل کلاس اور اپر کلاسز کو بھی مسئلہ آ گیا ہے. بالکل. انفلیشن کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب حکومت چھوڑی تو 13.4% تقریباً جو انفلیشن کے فگرز ہیں وہ تھے. ایک سال کے اندر وہ تقریباً 34.6% تک پہنچ گئی, جو کہ 23% کا جمپ ہے. آخر ایسا ہم نے کیا غلط کیا, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل موجود ہے ہمارے ساتھ. مفتاح, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پہلے بیچ میں ایک ضمنی سوال کر لوں, آپ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اینی ٹائم سون؟ بائی اینی ٹائم سون میں تو جنوری اور فیبروری کو بھی شامل کر رہی ہوں کہ آپ کو فروری تک بھی اس ملک میں انتخاب نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے بات تو فروری کی ہو رہی ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیونکہ یہ 9 منتھس کی تقریباً ایک ارینجمنٹ ہے, تو آپ کو مطلب ہاؤ ڈو یو سی تھنگز انفولڈنگ ود دی IMF؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ سارا معاملہ پورا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کنسسٹنٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں ایک اور IMF پروگرام میں جانا پڑے گا چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے تب تک ایک پراپر ویل پلیسڈ حکومت ہوگی اس ملک میں؟ دیکھیے یشوین, اب آپ میری جو بھی محدود ایکسپرٹیز سے بہت دور نکل گئی ہیں, اور پاکستان میں یہ پریڈکٹ کرنا کہ الیکشنز کم ہوں گے یہ تو شیخ رشید صاحب کر سکتے ہیں, مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتے. اچھا چلے آپ کی ایکسپرٹیز پہ آ جاتے ہیں. اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ کیا آپ کو کیسا لگتا ہے جو اس وقت نگران کابینہ ہے, شمشاد اختر صاحبہ ہینڈل کر لیں گی صورتحال کو؟ ان کا تھوڑا بہت جو کریئر ہے, جو ان کی ایکسپرٹیز ہے, ہم سب کے سامنے ہم نے دیکھا ہے. جی, شمشاد اختر صاحبہ is a capable minister. She's shown this last time also. These are very tough challenges, بہت مشکل challenges ہے, but مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک بایس ہے, میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ خود میں اکانومسٹ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر ہمیشہ اکانومسٹ ہونا چاہیے, PhD in economics. تو وہ یہ چیز میٹ کرتی ہیں کرائٹیریا. یہ ہوئی ڈاکٹر وقار مسعود ہوئے, حفیظ شیخ ہوئے. تو آپ کا ڈار صاحب کے ساتھ کہیں پوائنٹ آف وہ تو یہی تو نہیں تھا کنٹینشن؟ ان کا اکاؤنٹس کا بیک گراؤنڈ ہے, اکانومی کا بیک گراؤنڈ. میں وہ نہیں, دیکھیں اگر مطلب اکنامکس ایک سیریس انڈرسٹینڈنگ آف اکنامکس ہونی ضروری ہے اگر آپ اس ملک کی فائنانس منسٹری کو چلا رہے ہیں. اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں صحیح ہوتا. یہ ہم نے شوکت بھائی میں بھی دیکھ لیا, یہ ہم نے ڈار صاحب میں بھی دیکھ لیا, یہ شبر بھائی جیسی باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی دیکھ لیا. یہ ناٹ انڈرسٹینڈنگ اکنامکس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو رن اے فائنانس. اب سنس یو ٹاکنگ اباؤٹ پیپل جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز رہے ہیں, اسحاق ڈار, حفیظ شیخ, اسد عمر, who was the better finance minister and why? حفیظ شیخ by far. میں کیا بات, اب اسد عمر سے بھی بہتر تھے. بہت سے لوگوں کے بیٹس ابھی بھی اسد عمر پر آن ہیں. اسد عمر صاحب تو مطلب دیکھیں میری بات گزارش یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 9-10 مہینے تو وہ تو جا کے IMF کو سکھاتے تھے کہ اکنامکس کیا ہونی چاہیے. کچھ دیکھیں ایک ٹیمپرامنٹ بھی ہونا چاہیے, جیسے کہ بہت آدمی غصہ کر لے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے, بہت زیادہ ایروگنٹ ہو اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑی ہیوملٹی بھی ہونی چاہیے اور تھوڑی نالج بھی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک کہ اسد عمر صاحب کچھ سو لوگ جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ he was not a good finance minister. حفیظ شیخ I think has both knowledge and humility. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے, میں تھوڑے دن پہلے سن رہی تھی آپ کی کہیں پہ ایک جگہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا, IMF کے ساتھ تھوڑے سے معاملات بیک آن ٹریک آ گئے ہیں, تو ڈالر اب اسٹیبلائز ہونا شروع ہوگا. ڈالر تو ابھی بھی پکڑائی نہیں دے رہا. اوکے, لیکن پاکستان میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ 30% ہے, ٹھیک, اور ہم جن ممالک سے ٹریڈ کرتے ہیں, جن سے ہم تجارت کرتے ہیں, ادھر انفلیشن جو ہے وہ 8% ہے. تو اگر ڈالر یہیں پہ رک جائے جہاں پہ بھی ہے, سمجھ لیں کہ 200 آج 300 روپے پہ ہے, شاید 300 پہ رک جائے ایک سال تک, اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک سال بعد ہمارا روپیہ جو ہے وہ 18% اوور ویلیو ہو گیا. یہ مطلب 22%, یعنی کہ ہمارا روپیہ 66 روپے اوور ویلیو ہو گیا. تو ویسے یو ایکسپیکٹ کہ اگر پاکستان میں انفلیشن جتنا ہے اور دنیا میں جتنا انفلیشن ہے اس کے جو ڈفرنس ہے اتنا پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہونا چاہیے. یہاں پہ کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انفلیشن کم کرنا چاہیے, اس کے بعد یہ چیزیں ہو جائیں گی. انفلیشن کرنے کے لیے ایک چیز جو بڑی پینفل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرسٹ بڑھانا. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو سب سے زیادہ مار لگتی ہے وفاقی حکومت کو مار لگتی ہے, تو وہ ایک بڑی وشس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم زیادہ ڈیمانڈ کو کرب نہیں کر سکتے ورنہ یہاں پہ بہت زیادہ غربت پھیل جاتی ہے, بہت زیادہ
So یہ مطلب these are not easy things to do. These are not easy things to do. But one has to understand کہ منی سپلائی کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو پرائسز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, مارکیٹ میں ایکسپیکٹیشن انفلیشنری ایکسپیکٹیشن کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, ڈی ویلیویشن کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو کم اپ ود اے کمپریہنسو پالیسی. آپ فسکل ڈیفیسٹ اگر کم نہیں کریں گے تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی رہے گی, تو وہاں سے منی سپلائی بڑھتی رہے گی. تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو میرے خیال سے میری امید ہے کہ یہ کیا جائے. یہ جو موجودہ سیٹ اپ آپ امید کریں کہ یہ کرے گا. اچھا, بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں, بہت ساری پریس کانفرنسز اور دعوے بہت سارے ہوتے رہے پچھلے 16-17 ماہ کے اندر. ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ روس سے تیل آ رہا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک کانسٹنٹلی آ کے کہتے رہے کہ جی آپ کو جلدی خوشخبری ملے گی. تیل آیا تو ہمیں دکھا کیوں نہیں, کیا معاملہ تھا وہ؟ نہیں, تیل تو آیا, اس میں کیا بحث ہے, مطلب ہم کوئی جا کے دیکھتے تو نہیں ہے کہ تیل آیا فائدہ کیوں نہیں پھر پاس آن ہوا. سوال میں اسی لیے میں نے آئی وانٹڈ یو ٹو سے دس, سوال اسی لیے کیا کہ اس کا کیا ایک عام آدمی پر کوئی امپیکٹ آنا تھا, نہیں آنا تھا؟ اگر نہیں آنا تھا تو وائی ور وی سو ایکسائٹڈ؟ دیکھیے, ایک تو اس کی ایک سیاسی نیریٹو تھی کہ وہ خان صاحب نے ایک پوسٹ فیکٹو نیریٹو بنائی تھی کہ مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ میں رشیا سے تیل لے رہا تھا اور یہ ہے وہ ہے. اور اس زمانے میں بڑے سینکشنز تھے, لیکن چلو حکومت نے کہا اچھا ٹھیک ہے رشیا سے تیل لے رہے تو چلو تیل لے کے بھی دکھا دیتے ہیں رشیا سے. تو ایک تو یہ سیاسی نیریٹو تھی, ٹھیک ہے, کہ ہم کو رشیا سے تیل کے خلاف نہیں ہے. ہم اس زمانے میں بھی جب شروع میں آتے ہی ہم رشیا سے گندم تو لے ہی رہے تھے, اور خان صاحب نے کہیں تیل کی بات نہیں کری تھی, اور شروع میں تو ہم نے رشیا سے کہا تو رشیا واز ناٹ انٹرسٹڈ. پھر مصدق صاحب گئے اور انہوں نے 2-3 میٹنگیں کری اور ان کو رشیا کو انٹرسٹ کیا اور جو بھی تیل لے کر آئے. اس کے بعد جب یہاں پہ جب تیل آیا ہے, اور آئی تھنک گورنمنٹ آبویسلی نیو دس, کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ عربین لائٹ کے حساب سے آپٹیمائز کری ہوئی ہیں, تو اس میں کچھ ریشو سے پیٹرول بنتا ہے, ڈیزل بنتا ہے, فرنس آئل بنتا ہے اور دیگر پروڈکٹس. رشیا کا جو تیل تھا وہ کافی ہیوی ہوتا ہے, تو اس کو انہوں نے 50-50 آئی تھنک مکس کیا یا 40-60 مکس کیا ود عربین لائٹ, اور پھر بھی چلایا. تو اس میں فرنس آئل زیادہ بنا, تو سپوزٹلی اتنی سیونگز نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی دیکھیں نا, 2 کارگو آئے ہیں, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس سے اگر رشیا تیل سے پیٹرول سستا بھی ہوتا تو بہت زیادہ سستا نہیں ہو جاتا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی جو کاسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ملی بھی ہوگی, اس کے اندر ایک کیلکولیشن میں آئی ہوگی. تو کہیں یہ تو نہیں آئے گا کہ بھائی آج پاکستان میں 5 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے جس میں 4 روپے 95 پیسے رشیا کی وجہ سے, لیکن کیلکولیشن میں تو ہوگا کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی. لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ امپیکٹ بہت زیادہ نہیں ہوگا. آخر میں 1-2 باتیں کوئکلی, پاکستان کے اندر پرو پور پالیسی کوئی بھی ہو, چاہے وہ جو ابھی آپ نے وہ بائکرز کے لیے وہ 100 روپے پیٹرول والی جو ایک وہ کی تھی ڈسکاؤنٹ والا معاملہ کیا تھا, اس حد تک بھی کوئی چھوٹی پالیسی جو پرو پور ہوتی ہے کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی؟ وہ کیوں اس کے آڑے ہمارے وہی سیاستدان آ جاتے ہیں جو کہ پالیسی میکرز ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے لیے آئے ہیں؟ کیونکہ غریب کی آواز کم ہوتی ہے اور امیر لوگوں کی آواز زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا ہم امیر لوگوں کو زیادہ ڈسکاؤنٹس دے دیتے ہیں, بجلی اور گیس میں امیر لوگوں کو ہم زیادہ مراد دے دیتے ہیں, ہم کانٹریکٹرز کے اوپر MNAs کے اوپر خرچہ کر دیتے ہیں اربوں روپے کا, لیکن ہم غریب کو پیسے نہیں دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ کہ ہم کو PSDP کے اندر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک تو بڑے بڑے ڈیم ضرور بنائیں, آپ انٹر پروونشل روڈ بنائیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں جو ہم یہ جو گٹریں لگاتے ہیں اور چھوٹے رستے بناتے ہیں, یہ ختم کر دینا چاہیے, اور اس کی جگہ ہم کو ڈائریکٹ پیسے دے دینا چاہیے. بلوچستان سے میں مطلب یہ کہ ہم یہ بس جو 300 ارب 400 ارب روپے کا اس کو 1000 ارب کر دینا چاہیے یا 1200 ارب کر دینا چاہیے, لیکن 1 کروڑ فیملیوں کو یعنی کہ 1/4 پاکستانیوں کو آپ کو 8-10 ہزار روپے مہینے کا دینا چاہیے. ٹیکس ریفارم ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر, کوئی صورت ہے؟ میں تو 15 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں, اور ہر سال ہر مہینے یہ سوال پوچھا جاتا ہے, ہر مہینے اس کا جواب یہی آتا ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن ہو کے کبھی نہیں دیا. دیکھیے, پاکستان میں ایک ہی ایجنسی ہے جو ٹیکس جمع کرتی ہے, وہ FBR ہے, اور FBR جو ٹیکس جمع کرتی ہے اس میں 60% پیسے صوبوں کو چلے جاتے ہیں. جب صوبوں کو 60% پیسے ملتے ہیں تو ان کے پاس اتنے وافر پیسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ٹیکس جمع کرنے کی. تو جو 2-3 ٹیکس جو صوبوں کے ذمہ ہے, ایگریکلچر ٹیکس اور دوسرا پراپرٹی ٹیکس, وہ صوبے جمع نہیں کرتے. پراپرٹی جو ہے وہ سب سے اچھا ٹیکس ہے جس کو جمع کرنا چاہیے, جس سے بیہیویئر بھی کم چینج ہوتا ہے, تو اکنامک ڈسٹورشنز بھی کم ہوتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو ویلتھ بھی ہوتی ہے لوگوں کی, تو آپ ویلتھ کو ٹیکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ FBR کے ٹیکس کے اوپر وہ مدار کرتے ہیں, جس کے اندر FBR کو سب سے آسان لگتا ہے کہ سیلز ٹیکس بڑھائیں جو کہ غریب لوگوں سے ٹیکس لیں. تو آپ کو اگر صوبوں کو اب NFC ایوارڈ چینج کر کے اگر صوبوں کو پیسے کم کرنے ہیں تو صوبوں کو اپنا ٹیکس بڑھانا ہوگا, تو اس سے ٹیکس ٹو GDP خود بخود بڑھ جائے گا, نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ آپ جو مثال کے طور پہ دیکھیں, ہم اس سال جو ہے وہ بلوچستان کو 550 ارب روپیہ دیں گے. 550 ارب روپیہ بلوچستان کی بہت کم پاپولیشن ہے. اگر اس کی جگہ اگر ہم 250-300 ارب دے دیں بلوچستان کو, جس سے اس کی حکومت چل سکتی ہے,
اور باقی پیسے ہم ڈائریکٹ ہر بلوچستانی کو، ہر بلوچستان کے شہری کو ڈائریکٹ اگر 1-1.5 لاکھ روپے چیک دے دیں تو اس سے بلوچستان کی اکانومی کم چینج ہو جائے گی. اس سے ان لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ سے ایک راستہ ہو جائے گا، ایک وابستگی ہو جائے گی. لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اس ملک میں شاید غریب کی آواز کم ہے، پی آئی اے نقصان میں، ریلوے نقصان میں، ہر وہ ادارہ جو کہ ایک عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے وہ نقصان میں، ایک عام آدمی خسارے میں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن آف پالیٹکس ہے اور جو پالیٹیشنز ہیں صرف وہی فلرش کر رہے ہیں. یہ ایک عام تاثر ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس میں کچھ عمران خان صاحب کا بھی قصور ہے، دیگر کا بھی قصور ہے. ہم نے کچھ زیادہ ہی پولیٹیشنز کو بدنام کر دیا ہے، کچھ زیادہ ہی سب کو چور کہہ دیا ہے. یہ چور ہے، وہ چور ہے، کوئی بات کرے نہیں کرے اس کو چور کہہ دیتا ہے. اب مطلب یہ میں عمران خان صاحب کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ سیاست میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر سیاست میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے تو پھر عثمان بزدار کو بھی چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے، پھر محمود خان کو بھی شاید چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر سیاست میں کرپشن نہیں ہو تو پھر فرح گوگی صاحبہ کو ہے وہ اتنا پاور نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر سیاستدان کرپٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایماندار بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی، پیپلز پارٹی میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں ظاہر ہے اس پاسبلٹی کو تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. لیکن آپ انڈیویجولی پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر سیلاب زدگان کے لیے جو مدد آتی ہے وہ تو پہنچ نہیں سکی آج تک. تو ہم نے کیا کسی کو انڈیویجولی پیسے دینے؟ اچھے لوگ سب جگہ پر ہیں لیکن ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے، ان کی آواز جو ہے اٹس ناٹ ہرڈ. وقت ہوتا مزید تو میں آپ سے ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں آج ہمیں وقت دیا اور بہت سے عام ایشوز پہ اپنی رائے سے ہمارے ویورز کو آگاہ کیا. ناظرین، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ خصوصی گفتگو آپ نے سنی. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.